अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह फ़इन्न खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु जल्ला व अला फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने नबी मोहतरम सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फ़रमाया कि ऐ नबी, आप पे ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की अनायत है कि आप नरम दिल हैं। अगर आप सख्त दिल होते तो ये जितने आपके साथी आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं ये यहाँ से चले जाते, ये आपके इर्द गिर्द मौजूद ना रहते। इनको मुआफ़ कर दीजिए, इनके लिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए और मामलात में इनसे मशवरा करते रहिए, और जब किसी मामले का अज़्म कर लें तो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करिए। अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों को पसंद करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं और नबियों के सरदार हैं, और आपके सहाबा अंबिया के बाद मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्तियाँ हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दुनिया में रहते हुए अपने राज़ी होने का सर्टिफिकेट दिया, गोया कि उनको जन्नत की बशारत दी। वो सहाबा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, ये जो सहाबा आपके साथ जुड़े हुए हैं ये उस नरमी की वजह से है जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी है। आप में जो नरमी पैदा की है ये गोया के कमाल इसका है कि ये सहाबा इकराम आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप सख्त दिल होते, अगर आप सख्त मिजाज होते तो ये सहाबा बिखर जाते, ये आपके पास आपके साथ जुड़ के न रहते। और ये आयत मुबारका जंग ओहद के बाद, ग़ज़वा ओहद के बाद नाजिल हुई, जब बाद सहाबा इकराम जो हैं वो मैदान में जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई वहाँ मौजूद न रहे, तो उनके बारे में है कि नबी इनको मुआफ़ कर दीजिए, इनके लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुआफ़ कर दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन युहरमुर रिफ़्क़ु युहरमुल खैरु कुल्लु। जिस शख्स से अल्लाह ताला ने जिसको नरमी से महरूम कर दिया, गोया कि अल्लाह ताला ने उसको हर तरह की भलाई से महरूम कर दिया है। नरमी इतनी बड़ी चीज़ है। हमारे तालीमी इदारों में, वो स्कूल हों, असरी इदारे हों या दीनी इदारे हों, और ख़ास तौर पे हमारे दीनी इदारे, हम देखते हैं बच्चे हिफ्ज़ के लिए तशरीफ़ लाते हैं, वालिदैन छोड़ के जाते हैं कि इस बच्चे ने हाफिज़ बनना है, इसने अपने दिल में और अपने सीने में कुरान मजीद को महफूज करना है। हमने वाक़यात देखे हैं, हमने सुने हैं, हालिया दिनों में भी देखे हैं कि कारी साहब ने बच्चे को मार मार के इतना मारा है कि बच्चे की जान चली गई है, या इतना तशद्दुद किया है कि वो देखने के काबिल भी नहीं है, देखा भी नहीं जाता कि इतना मासूम बच्चा। बच्चों के हौसले कितने होते हैं, छोटे छोटे हौसले, छोटे छोटे दिल हैं,
اور ایک جوان آدمی، ایک استاد جو سمجھدار ہے، قوت والا ہے، وہ اس بے رحمی سے مار کیسے سکتا ہے؟ اور تعلیم کے نام پہ کیسے مار سکتا ہے؟ اور وہ قرآن کے نام سے کیسے مار سکتا ہے؟ بطور خاص دینی ادارے کی بات کر لیں اور بطور عام کے ہمارے جو اسکول تھے، آپ بھائی میرے موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، ہمارے اسکولوں کے جو اساتذہ تھے، آج کل تو خیر کافی حالت بہتر ہے، ان کی حالت بھی یہی تھی، اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم فرمائے، حالت ان کی بھی یہی تھی، بہت مارتے تھے۔ اور ہمارے یہاں اگر ہم اسی مسجد میں جتنے ہم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اندر سے ہمیں بے شمار مثالیں مل جائیں گی کہ آج اگر فلاں استاد نہ مارتا ہوتا، فلاں استاد کا مجھے ڈر نہ ہوتا، تو آج میں فلاں ڈگری حاصل کر چکا ہوتا، فلاں پڑھ چکا ہوتا۔ میں تو اس لیے بھاگ گیا تھا کہ وہ مارتے ہی بہت تھے۔ فلاں استاد نے مارا، بچہ بھاگا، آج بچہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، آج مزدوری کر رہا ہے، آج وہ بڑا ہے تو مزدوری کرتا ہے۔ آپ کیوں نہیں پڑھے؟ استاد مارتے تھے۔ سو وہ جو نسخہ ہے جو ہمارے اساتذہ کے ہاتھ آیا ہے اور وہ ہاتھ سے جا ہی نہیں رہا کہ بچہ تشدد سے پڑھتا ہے، بچہ مار سے پڑھتا ہے، یہ نسخہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کس نے دیا ہے؟ یہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ آپ کے تجربے سے ہے، یا یہ آپ کے مشاہدے سے ہے؟ یہ کہاں سے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں دیا، یہ طے ہے، نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ عمومی احادیث ہیں آپ کی، یہ عمومی فرامین ہیں جن کا تعلق زندگی کے ہر میدان سے ہے، کہ اگر آپ نرمی سے محروم ہو گئے تو گویا کہ آپ بھلائی سے محروم ہو گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز میں نرمی آ جاتی ہے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے، مزین ہو جاتی ہے، اور جس چیز میں سختی آ جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق، اللہ کی صفت ہے ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ نرم ہے، یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ بات اگرچہ میں نے استاد سے شروع کر لی، لیکن یہ بات ایک استاد کے لیے اور ایک والد کے لیے بھی یہی ہے، ایک والدہ کے لیے بھی یہی ہے۔ ایک دکان پہ کھڑا آدمی جس کے پاس ایک بچہ کام کرتا ہے، جس کو چھوٹا کہہ کے بلاتا ہے، یہ اس کے لیے بھی یہی ہے۔ والد ہے تو وہ اولاد کے ساتھ سختی نہ کرے۔ نبی کریم کب سختی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کبھی سنا ہے کسی خطبہ میں، کسی درس میں کسی نے بتایا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بچے کو ایک تھپڑ مارا، پھر ساری زندگی وہ بچہ سیدھا رہا؟ کبھی سنا ہو آپ نے کہ ایک تھپڑ لگایا تھا؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت کہ آپ جب مجلس میں آتے تو لوگ ڈر جاتے، لوگ سہم جاتے تھے؟ کبھی سنا ہو؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہو کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے ڈرتے تھے، ان کو ڈر لگتا تھا؟ کبھی سنا ہو؟ یعنی آپ محبت کرنے والے،
آپ باپ ہیں تو محبت کرنے والے ہیں, آپ نانا ہیں تو محبت کرنے والے ہیں. سیدہ امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نواسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ اپنی اس بیٹی کو, اس نواسی کو اٹھایا کرتے, نماز پڑھتے بھی اٹھا لیتے. جب آپ قیام فرماتے تو بیٹی کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے, اور جب آپ نے سجدے میں جانا ہوتا تو آرام سے بیٹی کو بٹھا دیتے اور سجدے میں چلے جاتے, اور جب اٹھتے تو پھر اٹھا لیتے. باپ ہیں, نانا ہیں. حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ محبت, میں نے پورا یہاں ایک خطبے میں گفتگو کی اس پہ کہ آپ خطبہ ارشاد فرماتے اور ان بچوں میں سے ایک بچہ نانا کی طرف آ رہا ہوتا, اور نانا دیکھتے کہ میرا بچہ لڑکھڑا رہا ہے, یہ گر سکتا ہے. نانا کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ میرا بچہ گر جائے. نانا ممبر سے اترتے, خطبہ روکتے, ممبر سے اترتے, نواسے کو اٹھاتے, اٹھا کے ممبر پہ لاتے اور دوبارہ خطبہ شروع کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد سے اس طرح محبت کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ ابا جی گھر آ جائیں تو بچے سہم جاتے ہیں, یہ خوبی نہیں ہے. بچوں کو ابا جی کے آنے کا انتظار ہونا چاہیے, ابا سے ڈرنا نہیں چاہیے. جب ابا جی گھر تشریف لائیں تو بچوں کو کھل جانا چاہیے, بچوں کے چہروں پر رونق آ جانی چاہیے. والد کا اپنے بچوں سے ایسا تعلق ہونا چاہیے. والد ہوں, والدہ ہو, ہمارے ہاں تو ایسے کو مسلمہ اصول ہیں جو ہم نے وراثت میں حاصل کیے ہیں, وہ چھوٹ ہی نہیں رہے ہم سے. ماں ہے تو وہ کہتی ہیں جب تک مارتی نہیں ہو یہ بات ہی نہیں مانتا, جب تک اس کو دوڑ لگتی نہیں ہے یہ کام ہی نہیں کرتا. ماؤں سے میں پوچھتا ہوں, یہ میری بہنیں ہیں, میری بیٹیاں ہیں, میری مائیں ہیں, میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے آج تک اس اصول کو اپلائی کر کے بچوں کو مار مار کے اب یہ بات مانتے ہیں؟ آپ یہ کر رہی ہیں نا, سب مسلسل کر رہی ہیں, اب یہ ضدی تو نہیں ہیں, اب آپ کے اشارے آپ روح پہ چلتے ہیں, یعنی سب کچھ آپ کر رہی ہیں. بچوں کی حالت ویسی کی ویسی ہے, بچے آج بھی ضدی ہیں. ہمارا ایک پروگرام, ایک ٹی وی پروگرام ہے, وہاں پہ لائیو کالز آتی ہیں, وہاں ماہر نفسیات بیٹھے ہوتے ہیں, مفتیان بیٹھے ہوتے ہیں. سوال یہی ہے کوئی ایسا نسخہ بتائیے, کوئی ایسا وظیفہ بتائیے. بچہ بڑا ضدی ہے, بات نہیں مانتا. بھئی جب اصول آپ نے مار کر رکھا ہے اس سے بھی نہیں مانتا تو اصول بدل کے دیکھ لیجئے. اور ہمارے وہ اساتذہ جن کا اصول یہ ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو مارے نہ تو بچہ حفظ نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو حفاظ تھے انہوں نے کیسے حفظ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے جن کی آپ نے تربیت فرمائی, بڑے بھی تھے چھوٹے بھی تھے, ان کی اچھی تربیت کیسے ہوئی؟ آپ تو نہیں مارتے تھے, آپ تو تشدد نہیں کرتے تھے, آپ تو محبت کرتے تھے. ہمارے وہ اساتذہ, وہ دکان والے, وہ ورکشاپ والے, وہ بچوں کو سکل سکھانے والے جو کہتے ہیں کہ مار کے بغیر نہیں سیکھا جاتا, ہمیں ہمارے استادوں نے مارا ہے, ہم نے مار کھائی ہے, فخر سے بتاتے ہیں مارے کھائی ہیں استادوں کی, اور آج ہم ایک مقام پہ ہیں. یہ ماریں کھائی ہیں, نہ مارے کھانا خوبی ہے نہ مارنا خوبی ہے, یہ خوبی نہیں ہے. اور اگر کوئی ایک مثال ہمارے سامنے آ گئی, ایک بچہ اچھا تھا, اس کو استاد نے مارا اور وہ پھر بھی اس ٹکا رہا اور وہ سیکھ گیا, وہ مثال بن جاتی ہے. فلاں کو دیکھیں, اس کو ایک دفعہ تھپڑ لگا تھا تو آج دیکھیں یہ کاریگر آدمی ہے, یہ کتنا ماہر آدمی ہے. آپ کو اس ایک مثال کے
مخالف، اس کے اگینسٹ آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی کہ مارا تھا اور بچہ بھاگ گیا تھا، اور بچے نے دوبارہ اسکول کا منہ نہیں دیکھا، بچہ دوبارہ دینی ادارے میں نہیں آیا، بچہ والدین سے بھی باغی ہوا۔ سو مار کھانا یا مارنا یہ دونوں خوبی کی بات نہیں ہے، یہ صفت نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم ہے اور اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے پر وہ عطا کرتے ہیں جو سختی کرنے پر عطا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ عطا کرتے ہیں، یہ اسی حدیث کا دوسرا جز ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے پر وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو سختی کرنے پر عطا نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کہ نرمی کے علاوہ اللہ تعالیٰ وہ عطا کسی بھی دوسری چیز سے نہیں کرتے، صرف نرمی سے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے خادم سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال رہے، اور کیا فرماتے ہیں، یہ گویا کہ بیٹے بھی ہیں۔ بیٹا اس معنی میں گھر میں چھوٹے بچے بیٹے ہی ہوتے ہیں، یہ خادم بھی ہیں، یہ بچے بھی ہیں، یہ شاگرد بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ 10 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، استاذ 10 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا، اور 10 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا ہے۔ میرے کسی کام کرنے پر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا، اور کوئی کام نہ کرنے پر آپ نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں مارے نہ تو ان کو قرآن یاد ہی نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیے کہ جو بچے ہوتے ہیں بائی برتھ، تخلیقی اعتبار سے صلاحیتیں ایک جیسی لے کے آتے ہیں، کمی بیشی، ہلکی پھلکی کمی بیشی کے ساتھ، بطور انسان ہونے کے سب کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہوتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ ہے، لیکن یہ کمی اور زیادتی کا تعلق مشرق اور مغرب کے ساتھ نہیں ہے، ممالک کی حدود کے ساتھ نہیں ہے، اسلام اور کفر کے ساتھ نہیں ہے۔ تخلیقی اعتبار سے کسی کی صلاحیت کم ہے کسی کی زیادہ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں جہاں نہیں مارا جاتا، جہاں تشدد نہیں ہوتا، کیا وہاں جہالت بڑھ گئی ہے؟ کیا وہاں بچے علم حاصل نہیں کرتے؟ کیا وہ ممالک پیچھے رہ گئے؟ وہ ادیان پیچھے رہ گئے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اونٹ کا ایک بچہ بھیجا جو سواری کے قابل نہیں تھا۔ وہ بھیجا، ساتھ پیغام بھیجا کہ عائشہ اس کے ساتھ نرمی کرنی ہے، نرمی کرنی ہے جانور کے ساتھ۔ یہ بچے تو انسان کے بچے ہیں، یہ اسکول میں آنے والے، اسکول میں جانے والے، دینی ادارے میں آنے والے، حفظ کرنے والے، یہ انسان کے بچے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ عائشہ اس کے ساتھ نرمی کرنی ہے، ایک انسان کے بچے کے ساتھ تشدد کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ والدین
ہم نے سنا ہے اور ہم نے ایسے والدین دیکھے ہیں جو نیک نیت تھے، اللہ ان پہ رحم فرمائے، بد نیت نہیں تھے، اپنی اولادوں سے محبت کرنے والے تھے، دین سے محبت کرنے والے تھے. لیکن انسان غلطی تو کوئی بھی کر سکتا ہے، محبت کرنے والا نیک نیتی سے بھی غلطی تو ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے والدین استاد کو کہتے تھے کہ اس بچے کو حفظ کرنا ہے، بس اس کو مار مار کے اس کی کھال اتار دو، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، اسے صرف حفظ کروانا ہے. نیتیں اچھی ہیں، نیتیں اچھی تھیں، لیکن یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں مار مار کے کھال اتار دو؟ استاذ کیوں مار مار کے کھال اتار دے؟ یہ انسان ہیں، یہ پھول ہیں، ان کی خوشبو لیں، ان سے اپنے آپ کو معطر کریں. ان بچوں کی عادتوں سے، ان کی شرارتوں سے، ان کی شرارتوں سے محظوظ ہوا جاتا ہے، ان کو مارا نہیں جاتا. بچے تو بچے ہیں، کیا جو ہم بڑے ہیں ہم سدھر گئے؟ کیا وہ عادتیں جو ہماری ہیں، ہم سیانے لوگ ہیں، ہم سے اپنی عادتیں نہیں بدلی جاتی؟ جو پختہ ہو گئی ہیں وہ نہیں چھوڑی جاتی. جو جہاں لگا ہے اس کو، اس عادت کو چھوڑنا مشکل ہو چکا ہے. لیکن بچہ، جو بچہ ہے جو ابھی دنا نہیں ہے، جس کو ابھی پوری طرح شعور نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ مار دو. سو نیک نیتی سے اگر ایک باپ کرے سو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ درست رویہ نہیں ہے. نہ ایک والد کا یہ رویہ ہو تو وہ درست ہے. اور والد یہ نہ سمجھے کہ یہ بچہ چونکہ میرا بیٹا ہے میں جو چاہوں سو کروں. ایک والد کے لیے بھی حدود ہیں، ایک والد کے لیے بھی اس بچے سے محبت کرنے پر نیکیاں ہیں، اجر ہے، اور بیجا ظلم اور زیادتی کرنے پر اس والد کی بھی گرفت ہے. کوئی شخص، وہ والد ہے، یہ شوہر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسا شوہر پسند نہیں ہے جو ڈنڈا اٹھانے والا ہے. ایک صحابیہ آپ کے پاس تشریف لائیں، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے 2 رشتے آتے ہیں، ایک فلاں صحابی کا اور ایک فلاں صحابی کا. میں آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں کہ میں ان دونوں میں سے کس رشتے کو قبول کر لوں. تو آپ نے ان دونوں رشتوں میں سے ایک رشتے کو کے بارے میں کہا کہ وہ جو فلاں ہے وہ تو ہمیشہ ڈنڈا اٹھائے رکھتا ہے، ادھر نہ کریں. دوسرے کی طرف مشورہ دیا کہ اس کی طرف نہ جائیں، اس کا تو ڈنڈا ہی نیچے نہیں آتا، یہ تو ڈنڈا ہی اٹھا کے رکھتا، مار پیٹ کرتا رہتا ہے. نبی کریم کو ایسا شوہر پسند نہیں ہے جو تشدد کرنے والا ہے. اور آج کا شوہر بیوی کو ایسی ملکیت سمجھتا ہے کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے مارے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. سو تشدد یہ اسلام کا دیا ہوا سبق نہیں ہے. ہمارے ہاں جب دینی اداروں میں ہم دیکھتے ہیں، ہم خود دینی اداروں میں پڑھے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں اور ویڈیو سامنے آتی ہیں، بچوں کو مارتے ہوئے اساتذہ کو دیکھتے ہیں، دل دہل جاتا ہے. اور اس کا ایک اور شرمناک پہلو ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تذلیل کرتے ہیں. بچوں کو استاد مارتے ہیں، پٹکتے ہیں، چانٹے مارتے ہیں، ٹھڈے مارتے ہیں، نہیں معلوم کہ چہرے پہ لگتا ہے، جسم کے کس حصے پہ لگتا ہے.
یہ تذلیل ہے انسانیت کی، یہ اس بچے کی تذلیل ہے، یہ اس بچے کی عزت نفس کو مجروح کرنا ہے، جس کے اثرات ساری زندگی اس بچے پہ رہیں گے۔ آپ کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ بطور باپ کے کسی استاد کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ بطور سربراہ کے کسی ادارے کے اپنے استاد کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ بطور معاشرے کے آپ اپنے اساتذہ کو کیسے یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ بچوں کی اس طرح تذلیل کریں؟ بھلے وہ دینی ادارہ کیوں نہ ہو، بھلے وہ میرا ادارہ کیوں نہ ہو، وہ آپ کا ادارہ کیوں نہ ہو، یہ بچے ہم سب کے ہیں، یہ بچے میرے اور آپ کے ہیں۔ ان بچوں نے قال اللہ وقال رسول بتانا ہے، سکھانا ہے۔ ان کی یوں تذلیل کیسے کی جا سکتی ہے؟ ان کو یوں کیسے مارا جا سکتا ہے؟ ان کے سینوں میں قرآن جیسے نور نے آنا ہے، سو آپ اہانت کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت والا بنایا ہے، احترام والا بنایا ہے، تکریم والا بنایا ہے، اس کو کوئی بے عزت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تعلیم کے نام پہ کرے یا ہنر کے نام پہ کرے۔ اور جس بچے پہ آپ تشدد کرتے ہیں، جس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، ساری زندگی یہ اثرات لے کے نکلتا ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں جس بچے پہ تشدد ہوتا رہتا ہے وہ بچے میں اعتماد کی کمی رہ جاتی ہے، وہ پر اعتماد رہتا نہیں ہے، اس کی گویا کہ شخصیت میں زندگی بھر کے لیے کمی آ جاتی ہے جو پوری نہیں ہو پاتی۔ اور جس بچے پہ آپ تشدد کرتے ہیں وہ بڑا ہو کے رحم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نرم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو سیکھا یہ ہے کہ تعلیم دی ہی یوں جاتی ہے، اس کے علاوہ تعلیم دی ہی نہیں جاتی۔ تو وہ تو یہی سیکھ کے آیا ہے استاد گرامی سے کہ مارا جاتا ہے، اس کے علاوہ تو بچہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ سو تعلیم کے اور تدریس کے 20 طریقے ہیں جو ہمارے اساتذہ کو اپنانے چاہیے، جو ہمارے والدین کے علم میں ہونے چاہیے، اور اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں، عصری تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو۔ ان بچوں پہ تشدد اور بچوں کی عزت نفس نہ خود مجروح کریں نہ کسی سے کروائیں۔ سو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا تھا اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین یہ نہیں کہتا، دین نہیں کہتا کسی شخص کو کوئی یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ وہ کسی مسجد میں یا کسی دینی ادارے میں کسی بچے پر تشدد ہوتا دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ دین یہ کہتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں سختی کرنے کا فرمایا وہ بھی تدریب کے لیے، وہ بھی تہذیب کے لیے، وہ بھی تادیب کے لیے ہے، وہ انتقام لینے کے لیے نہیں ہے، وہ درندگی دکھانے کے لیے نہیں ہے، وہ انسانیت سے گر جانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ کسی کو سخت بول سکتے ہیں، آپ ڈانٹ سکتے ہیں، آپ کسی کو ہلکا مار سکتے ہیں، تادیب کے لیے کبھی کبھار مار لیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی ذکر کر دوں کہ آپ بچے کی جیسی عادت بنا دیتے ہیں بچہ اسی پہ ٹھہر جاتا ہے، جیسی عادت بنا دیں گے۔ اگر آپ بچے کی عادت یہ بنا دیں، آپ کر کے دیکھ لیجئے اپنے گھر میں بچوں کی یا استاذ اپنے طلبہ کی، کہ وہ آنکھ بھر کے دیکھے، بچہ ڈر جائے یا بچہ سیکھ جائے یا بچہ سمجھ جائے کہ اس وقت میرے استاد میرے سے ناراض ہو گئے یا میرے والد میرے سے ناراض ہو گئے، میری والدہ میرے سے ناراض ہو گئی ہیں، وہ اسی پہ ٹھہر جائے گا۔ اور ایک بچے کی اگر عادت آپ نے یہ بنا دی کہ جب تک اس کو 4 تھپڑ نہیں لگیں گے آپ روز مارتے ہیں، وہ بچہ تب تک آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا جب تک اس کو 4 تھپڑ نہیں لگا دیں گے۔
پھر آپ اصول بنا لیتے ہیں کہ دیکھیں جی 4 تھپڑ مارتا ہوں تب یہ مانتا ہے، ورنہ تو مانتا ہی نہیں ہے۔ سو یہ دیکھنا چاہیے کیا دنیا بھر کے بچے ان کا یہی رویہ ہے؟ دنیا بھر میں جو بچے ہیں وہ اسی طرح رد عمل دیتے ہیں، وہ اسی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں؟ دنیا بھر کے بچے، وہ طلبہ جو سیکھتے ہیں، کیا وہ تشدد کے بغیر نہیں سیکھتے؟ اگر وہ سیکھتے ہیں تو میرے اور آپ کے بچے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اگر دنیا بھر میں بچے بغیر تشدد کے یاد کر سکتے ہیں، کوئی سکل لے سکتے ہیں، میرے اور آپ کے بچے بھی لے سکتے ہیں۔ معاملہ صرف اتنا ہے کہ میرے اور آپ کے اصول ایسے پختہ ہو گئے جو وراثت میں ملے، تشدد والے، وہ ہمارے ہاتھ سے جا نہیں رہے۔ سو اللہ سے ڈر جائیے۔ والدین ہیں، والد ہیں، شوہر ہیں، یا استاد ہیں، یا والدہ ہیں، اللہ سے ڈر جائیے، بچوں پہ زیادتی نہ کیجیے۔ یہ بچے زیادتی کے لیے نہیں ہیں، یہ محبت کے بچے ہیں۔ اور میں پھر دہراتا ہوں، یہ پھول ہیں، ان کی مہک لیجئے، ان کی شرارتوں کو انجوائے کیجئے، محظوظ ہوئیے ان سے۔ ان کو ماریے نہ سکھانے کے نام پہ ماریے، نہ تعلیم کے نام پہ، نہ ہنر کے نام پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نہیں مارا، بچوں سے محبت کی ہے، اور محبت میں تربیت بھی کی ہے اور تعلیم بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔